वेलकम बैक टू गुलिदश्त एपिसोड 36। कोई इस बारे में बात क्यों नहीं करता? जिसे देखो मसले का हल निकालना है। कोई समझाए इन लोगों को कि अगर एक लड़की किसी लड़के के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे ज़बरदस्ती रखना गुनाह है। लेकिन कोई बात सुने तब ना। परीक्षे को गुस्सा आने लगा था। यार बस दुआ करो, जो भी हो अच्छा हो। हरीम ने एक नज़र जावियार के जानिब कमरे में झांक कर देखा और परीक्षे को लेकर अपने कमरे में चली गई। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है, जुनैन ने बहुत धीमे से कहा। वो चाहकर भी आनिया का साथ नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अगर वो उसका साथ देता तो उनकी मोहब्बत पर उंगलियां उठने लग जाती। और उन दोनों की मोहब्बत कितनी पाक थी, उसके गवाह अल्लाह के बाद सिर्फ वो दोनों ही थे। इजहार से पाक मोहब्बत, बेहयाई से पाक मोहब्बत, झूठे वादों से, फजूल कलमात से, बुरी नज़र से, हर किस्म के बुरे ख्याल से पाक मोहब्बत। वो मोहब्बत जो असल में मोहब्बत कहलाए जाने के लायक थी। मुझे भी उस पर यकीन है मेरे भाई। मेरे सामने की बच्ची है, अपनी आंखों के सामने उसे बड़ा होता देखा है। वो कितनी फरमाबरदार और सुलझी हुई लड़की है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उसने अपने माँ बाप के सामने आवाज़ उठाई है तो लाजमी उसकी बस हो गई होगी। मुझे यकीन है उसने चाची और चाचू के सामने ज़रूर अपनी बात पहले रखी होगी, और एक बार नहीं बार बार रखी होगी। लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा दोनों बच्चों की बात सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तलाक वाहिद एक ऐसी हलाल चीज़ है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, और शैतान सबसे ज़्यादा इसी अमल से खुश होता है। हो सकता है ये भी उसी की चाल हो। जावियार ये कहते हुए कमरे से बाहर चला गया, जबकि जुनैन बेबस सा खड़ा उसको जाते हुए देखने लगा। फारिया को भी अभी ही जाना था। वो होती थी तो एक सहारा होता था, लेकिन अब वो भी कितना यहाँ रुकती। नहीं भाई, शादीशुदा लड़कियां अपने घरों में ही रहे, यही ठीक है। एक को मायके में रख कर देख लिया। कौसर शाह मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रही थी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? हम सब हैं तो आपके साथ, और आनिया का मामला भी हल कर ही लेंगे। दिमाग पर सवार न करें आप ये सब। लेकिन एक बात और भी सुन लें, अगर उस सिकंदर की गलती हुई और उसने मेरी बहन को ज़रा भी तंग किया होगा तो आप मुझे आनिया के साथ ही खड़ा पाएंगी। रूहान की नज़रें अर्शिया पर थी, लेकिन वो अपनी अम्मी को भी किसी किस्म के यकतरफा रवैये के लिए भी तंबीह कर रहा था। हाँ तो मैं उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ। अगर उन दोनों के बीच वाकई कोई ऐसी बड़ी बात होगी जिसकी बिना पर तलाक बनती है तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर हुआ तो मैं भी आनिया का ही साथ दूंगी। लेकिन वजह हो तब। बेमकसद की बात को ना मैं सपोर्ट करूंगी ना ही किसी को करने दूंगी। कौसर शाह आंखों में गैज़ो गज़ब लेकर बोल रही थी। वो किसी छत पर मौजूद थी। दूर दूर तक मगरिब का वक्त का सा अंधेरा था। गहरी नीली रोशनी, ना अंधेरा ना उजाला। सूरज भी आसमान पर कहीं नहीं था। आमतौर पर उस वक्त आसमान पर तरह तरह के परिंदों से भरा होता था। हर परिंदा उस वक्त अपने घोंसलों की जानिब उड़ान भर रहा होता है, लेकिन ये अजीब था, आसमान बिल्कुल खाली था। तुम क्यों डरती हो उससे? अर्शिया के पास एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई कह रही थी। पता नहीं, जब जब वो मेरे सामने आती है मुझे उससे डर लगता है। मैं नहीं भी चाहूँ तो मुझे डर लगता है। अर्शिया ने उदास चेहरे को झुकाए झुकाए कहा। वो मुझे भी बहुत डराती थी। उस बच्ची ने आंखों में आंसू भरकर कहा। ताईजान कहते हैं उससे डरोगे नहीं तो वो डराएगी भी नहीं। लेकिन मैं तो डर गई उससे। उसे मैंने और ताकतवर कर दिया। अर्शिया ये कहते के साथ ही रोने लग गई। तुम रो नहीं, वो तुम्हें देख लेगी और फिर और डराएगी। उस बच्ची ने अर्शिया के पास दुबक कर सरगोशी के अंदाज में कहा। कहाँ है वो? अर्शिया ने एकदम गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। वो रही। उस बच्ची ने दूर खड़ी एक औरत की जानिब इशारा किया, जो कि किसी दूसरे की छत पर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा उन दोनों के सामने ही था। चलो हम भाग जाते हैं यहाँ से। अर्शिया ने उस बच्ची का हाथ पकड़कर कहा। खौफ तो दिल में है ना, उससे हम कहीं भी नहीं छुप सकते। अगर भागना है तो खौफ को यहीं छोड़ना होगा, और अगर खौफ दिल से निकल ही जाएगा तो भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस बच्ची ने आंखों में चमक लाए कहा। अर्शिया उस बच्ची का चेहरा देखती ही रह गई। वो बच्ची कोई और नहीं थी बल्कि खुद अर्शिया थी। बस ये उसका बचपन था। अभी वो हैरत से उस बच्ची को देख ही रही थी कि एक बूढ़ी सी औरत उनके पास आई और कहने लगी कि ये जो शयातीन होते हैं ना, ये ना अल्लाह को नहीं मानते।
اسی لیے جب ہم ان پر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک کام کرو، کسی دوسرے مذہب کے پیروکار سے اپنا علاج کرواؤ، دیکھنا یہ بھاگ جائے گی۔ وہ عورت یہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ فوراً ہی چلی گئی۔ عرشیہ اس عورت کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاس بیٹھی بچی بھی غائب ہو گئی۔ میں تو زیتون کے تیل پر سورۃ بقرہ پڑھ کر دم کرتی ہوں، یہ مجھے ایسے کیوں کہہ کر گئی ہے؟ اس نے حیرت سے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تب اس کی آنکھ جھٹکے سے کھلی۔ عرشیہ ٹھیک ہو تم؟ اس کے جاگتے ہی روحان نے ایک دم اس کی جانب بڑھ کر کہا۔ کوثر شاہ بھی اب عرشیہ کو ہی دیکھ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ یا اللہ، کسی کی بیمار بچی کو ہم نے اپنے گھر میں جگہ دی، عزت دی، اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یا اللہ، میری بیٹی کا بھی گھر سلامت رکھنا، اس کی شادی شدہ زندگی پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ کوثر شاہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ اللہ پاک ہر دعا کو قبول نہیں کرتا۔ انہیں جو دعا صحیح لگ رہی تھی وہ دعا ان کی بیٹی کے لیے عذاب سے کم نہیں تھی، لیکن بیٹی سے بڑھ کر جب بیٹی کا گھر ہو جاتا ہے نا، اناؤں کے ہاتھوں کئی بیٹیاں یا تو خود مر جاتی ہیں یا پھر مار دی جاتی ہیں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ عرشیہ بالکل فریش اٹھی تھی، جیسے گہری نیند لے کر اٹھی ہو۔ اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کے کوئی آثار بھی نمایاں نہیں تھے۔ تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ روحان نے گلاس میں پانی بھر کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے پانی کا گلاس روحان کے ہاتھ سے لیا اور پانی پینے لگی۔ آہستہ آہستہ اسے اپنا پورا خواب یاد آنے لگا۔ پھر اسے وہ بھی یاد آیا جو بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا۔ روحان، یہاں سے چلیں، مجھے دوا کھانی ہے، عرشیہ نے ایک دم گلاس رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے میں لے آتا ہوں دوا، روحان اسے روکنے لگا۔ لے جاؤ نا اسے، اگر کمرے میں جانا چاہتی ہے تو۔ کوثر شاہ بیزاری سے ان دونوں کو دیکھ کر بولی۔ اچھا چلو۔ کوثر شاہ کی بات سن کر اس نے بنا کوئی جواب دیے عرشیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ روحان، تایا جان کے کمرے میں چلیں، عرشیہ نے کمرے سے نکلتے ہی کہا۔ ابھی نہیں، بعد میں، روحان نے گھر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے انہیں کچھ بتانا ہے، ابھی چلیں۔ عرشیہ جو کہ آنیہ والی بات سے بالکل بے خبر تھی، بضد ہو کر بولی۔ اچھا چلو، کیا کام ہے تمہیں ان سے؟ روحان نے اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں پہلے، اس نے اپنے قدم تیز کرتے ہوئے کہا۔ دروازے پر نوک کرتے ہی جعفر شاہ نے اندر آنے کا کہا تو وہ دونوں اندر چلے گئے۔ اندر جعفر شاہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں الگ ہی سکون تھا۔ ان کا پورا کمرہ اس قدر کشادہ اور پرسکون تھا کہ ان دونوں کو بھی وہ سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں بولو بچے، کیسے طبیعت ہے اب تمہاری؟ جعفر شاہ نے تلاوت ختم کر کے قرآن پاک رکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں تایا جان، وہ آئی تھی میرے پاس، میں نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھی، لیکن وہ نہیں گئی اور پھر میں ڈر گئی، عرشیہ نے روحان سی ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اتنے سالوں کا ڈر ایک دم نہیں جاتا، تم نے اس کا سامنا کیا، یہی کافی ہے۔ تم نہیں جانتی، تم نے اسے شکست دی ہے، اب وہ تمہیں ہو سکتا ہے اور زیادہ ڈرائے، تمہیں واپس اپنے قابو میں کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگائے۔ بس بیٹا، تم جتنا ہو سکے اتنی ہمت سے اس کا سامنا کرنا، اللہ نے چاہا تو تم ہی اس پر غالب رہو گی۔ تم کوشش کرو اس سے دور رہو، فی الحال تمہیں اسے خود سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ جعفر شاہ کچھ پریشان ہوتے کہہ رہے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ تو اسے خواب تک میں آ کر ڈرا جاتی ہے، روحان نے سوال پوچھا۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا بیٹا، کچھ چیزوں سے ڈرتے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ یہ چیزیں پسند نہیں، یہ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک تو مومن بندہ، دوسرا سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین چلاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، یہ سورت ان پر قہر کی طرح بن کر گزرتی ہے۔ تیسرا لبان، جو کہ ہوا معطر کرتی ہے۔ چوتھا کلمنجی، جو کہ انسان کے لیے شفا ہے۔ پانچواں زیتون کا تیل۔ زیتون کا نام سنتے ہی عرشیہ ایک دم چونکی، اور وہ اپنا خواب ہی تو بتانے آئی تھی۔ کیا ہوا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جعفر شاہ عرشیہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چپ ہوئے اور پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس سے پوچھنے لگے۔ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا، عرشیہ نے آہستہ آہستہ اپنا خواب جعفر شاہ کو بتایا۔ روحان بس کبھی پریشان ہوتے جعفر کو دیکھتا، کبھی عرشیہ کو۔ اس کے دماغ میں الگ آنیہ کی فکر مسلسل سوار تھی، ادھر عرشیہ الگ الجھنوں میں پھنسی ہوئی تھی۔
بیٹا جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ بچی کوئی اور نہیں وہی تھی جو کہ تمہارے بچپن کا روپ لے کر تمہارے پاس آئی تھی، جو کہ تمہارے دل میں وسوسے ڈال رہی تھی، کیونکہ شاید تمہیں اپنا بچپن بہت عزیز ہے اور پھر وہ تمہیں دور کسی خطرے سے ڈرا کر آنے والے کل سے بھی خوف زدہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اور جو بات وہ عورت تمہیں کہہ کر گئی وہ تو سیدھا سیدھا شیطان کی چال تھی۔ اللہ کا کلام چاہے وہ مانے یا نہ مانے وہ حق ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا کلام تھوڑی انہیں ہم سے دور کرتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے آیات ان کے کانوں پر تیر بن کر لگتی ہوں گی؟ نہیں بیٹا، وہ ہمارا ایمان توڑنا چاہتے ہیں، ہمیں دوزخ میں داخل کروانا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں نا اور اس کو اپنے رب کا فرمان مان کر اس کی اطاعت کرتے ہیں نا تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہی ناکامی ان کے بھاگنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ان میں جو بھی طاقت ہے وہ ان کی برائی اور ہمارے کم ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم کسی اور مذہب کے لوگوں سے مدد لیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے غیر اللہ سے مدد طلب کی، اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب ہے سیدھا سیدھا شرک۔ اور مشرک کہاں جاتے ہیں؟ جعفر شاہ نے عرشیہ سے سوال کیا۔ جہنم میں۔ عرشیہ نے سوکھے لبوں کو ذرا سی حرکت دے کر کہا، بالکل، اور شیاطین یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے غافل ہو جائیں اور ان کی طرح اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو جائیں۔ ہاں، لیکن زیتون اور سورت بقرہ والی بات جو تم نے خود کہی ہے خواب میں، وہ شاید تمہارا ہتھیار ہے جو اللہ نے تمہیں خواب میں بتایا ہے، بس اب تم اسے اپنا لو۔ میں یہی تو تمہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ زیتون کے تیل پر سورت بقرہ کی تلاوت کرو اور اس تیل کو اپنے پورے جسم پر لگاؤ، دیکھنا وہ تمہارے قریب نہیں آ پائے گی اور پھر آہستہ آہستہ تم سے بالکل دور چلی جائے گی۔ جعفر شاہ نے بہت اچھے سے اس کے ہر سوال کا جواب دے دیا تھا اور اب وہ اور روحان بالکل مطمئن ہو گئے تھے۔ رات کا وقت تھا، تقریباً سبھی لونج میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کے چہرے پر سنجیدگی صاف نظر آ رہی تھی سوائے ایک چہرے کے جو کہ بالکل مطمئن اور پرسکون بیٹھا باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ آنیہ کہاں ہے؟ سکندر نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا۔ آ رہی ہے بیٹا، کوثر شاہ بہت پیار سے اس کی جانب بڑھ کر بولی۔ ان کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جاتی، لیکن ظفر شاہ کے سختی سے منع کرنے پر وہ رکی ہوئی تھی، ورنہ ان کا تو دل چاہ رہا تھا پوری دعوت کا انتظام کریں۔ پہلے تم بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے اور آنیہ کے بیچ؟ ظفر شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میاں بیوی کے بیچ کیا ہوا ہے یہ جاننے کے لیے آپ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارا آپسی مسئلہ ہے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ سکندر کے چہرے سے یہ کہتے ہوئے سارے رنگ اڑ گئے تھے۔ بالکل صفاق چہرہ لیے وہ ظفر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، آپسی مسئلوں کورٹوں تک نہیں جاتے، اگر یہ آپسی مسئلہ حل نہ ہوئے تو طلاق کے پرچے ان آپسی مسئلوں کو آپسی نہیں رہنے دیں گے۔ ظفر شاہ اسی کے انداز میں بولے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سکندر کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی۔ آنیہ تم سے طلاق لینا چاہتی ہے، روحان نے آگے بڑھ کر کہا، چہرہ اس کا بھی بالکل ہر تاثر سے پاک تھا۔ کیا مطلب؟ سکندر خود کو حد درجہ پرسکون کرتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ آنیہ بھی فرقان شاہ کے ساتھ ان کے کمرے سے باہر چلی آئی۔ آنیہ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بالکل لال ہو رہی تھی، صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت دیر سے رو رہی تھی۔ اچھا میں آپ سب کو کچھ سچ بتاتا ہوں، سکندر نے ہتھیار ڈال دینے کے انداز میں کہا۔ دراصل مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی اور میں نے آنیہ کو ناراض کر دیا۔ مجھے لگا تھا میں اسے منا لوں گا، لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ ہماری شادی کس طرح ہوئی تھی، اور پھر شادی کے فوراً بعد ہی مجھے اور امی کو امریکہ جانا پڑا۔ شادی کے شروع میں تو ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کلچر کا فرق، رہن سہن کا فرق، پسند ناپسند کا فرق ہمیشہ ہم دونوں کے بیچ آ جایا کرتا تھا۔ اب میں بھی ایک مرد ہوں، پھر شادی شدہ بھی ہوں۔ میں آنیہ سے اس کا وقت، توجہ مانگتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے اس طرح بات کرتی تھی جیسے زبردستی کر رہی ہو یا بس رونے والی ہو۔ سکندر نے بالکل معصوم سی صورت بنا کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ زنین جو کہ اس کی بات کو سچ سمجھ رہا تھا، شرمندہ ہوتے چہرہ بالکل جھکا گیا، جبکہ آنیہ حیرت سے اس بندے کی دیدہ دلیری دیکھ رہی تھی۔ کلچر کا فرق، رہن سہن کا فرق کبھی کسی لڑکی کو طلاق لینے پر مجبور نہیں کرتا۔ ہمیں سب سچ بتاؤ، زاویہ نے اپنی روبدار آواز میں کہا۔
تو حریم اور پریشے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور یہی تو وہ چاہتی تھی کہ کوئی سکندر کو صحیح سے ذلیل کر کے گھر سے نکال دے۔ یقین کریں میں نے بہت کوشش کی، پھر کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، مجھ سے ایک غلطی ہوئی۔ سکندر نے یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر پشیمانی سجا لی، جیسے وہ نہ جانے کتنا شرمندہ ہو۔ کیسی غلطی؟ روحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ایک لڑکی سے ملا اور اس سے میری دوستی ہو گئی، سکندر نے اٹکتے اٹکتے کہا، جیسے نہ جانے کتنی مشکل سے کہہ رہا ہو۔ سکندر کی بات سنتے ہی سب کے چہرے پر ایک دم تناؤ بڑھ گیا۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، اپنی غلطی کا احساس مجھے جیسے ہی ہوا میں نے آنیہ کو سب بتا دیا، اور آنیہ نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ پھر ایک دن میرے کچھ دوستوں نے میرے جوس میں کچھ ملا دیا، اور نہ جانے کیوں میں نے آنیہ کو فون کر کے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، جو کہ مجھے یاد تک نہیں۔ بعد میں نے بہت بار معافی مانگی، سب ٹھیک کرنا چاہا، لیکن وہ میری بات مانتی ہی نہیں۔ ایک اور موقع، بس ایک اور موقع چاہتا ہوں۔ اس بار اسے میں اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا ہوں، اور اسی وجہ سے میں امریکہ نہیں گیا۔ اب پیپر ورک تھوڑا تو وقت لیتا ہی ہے، اسی وجہ سے میں پاکستان میں رکا ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ رہے، تاکہ ہمارے بیچ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اور شیطان کو بھی کوئی موقع نہ ملے ہمارے بیچ دراڑ ڈالنے کا۔ سکندر نے بڑی چالاکی سے ساری بات تسلیم بھی کر لی تھی، اور سب کی نظر میں اپنے لیے ہمدردی بھی بھر دی تھی۔ کیا یہی بات ہے بیٹا؟ ظفر شاہ نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے آنیہ سے پوچھا۔ کوثر شاہ کے چہرے پر سکندر کی بات سن کر جہاں مسکراہٹ بکھر گئی تھی، وہیں آنیہ چپ چاپ سکندر کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس شخص نے کہانی کو اس قدر تروڑ مروڑ دیا تھا کہ آنیہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر کیا کہے اور اپنی بات کیسے رکھے۔ پہلے ہی اس کا پلڑا ہلکا تھا، اوپر سے سکندر کی امریکہ لے جانے والی بات نے اسے اور کمزور کر دیا تھا۔ اب اگر وہ یہ بولتی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے تو کوئی آنیہ کی کہانی پر یقین نہیں کرتا۔ وہ یہ بولتی کہ سکندر نے پہلے آنیہ کو چھوڑا تھا تو اس کے جواب بھی سب کے پاس تھا کہ وہ تو اس بات کے لیے شرمندہ ہے۔ اپنوں کے بیچ وہ معصوم لڑکی خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہاں سب اس کے اپنے تھے، باپ تھا، بھائی تھا، شوہر تھا، دادا، ماں، بہنیں، سب موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی، آزاد ہو کر بھی قید تھی۔ بابا، جو بھی اس نے کہا ہے وہ سب سچ ہے، لیکن ادھورا سچ ہے، نامکمل ہے۔ آنیہ نے اپنے بابا کی جانب پورے مان سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ تو ہے اور اپنے ساتھ لے کر بھی جانا چاہتا ہے، ایک موقع نہیں دے سکتی کیا تم اسے؟ کیا پتا جو تمہارا مکمل سچ ہے یہ اسے بدلنا چاہتا ہو، خود کو سدھارنا چاہتا ہو۔ اتنا بھی پتھر دل نہیں بنتے بیٹا، رشتوں کو ایک موقع تو دیتے ہی ہیں۔ کوثر شاہ نے ممتا سے بڑے لہجے میں کہا۔ کیسا رشتہ؟ کون سا رشتہ؟ قید ہونا رشتہ نہیں کہلاتا، رشتے نبھانے سے بنتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں قید کرنے سے نہیں۔ اس انسان نے مجھے کبھی اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک چیز سمجھا ہے، محبت اور ساتھ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس شخص نے مجھے عزت تک نہ دی۔ رشتوں کو موقع تب دیا جاتا ہے جب ان کو نبھانے کی چاہت ہو۔ مردہ پودوں میں پانی ڈالنے سے پودے دوبارہ نہیں جی جاتے ہیں۔ میں اس شخص کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی۔ آنیہ نے بنا ڈرے کہا۔ میں تم سے کہہ تو رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس غلطی پر شرمندہ بھی ہوں۔ بس ایک بار مجھے موقع دے دو، میں تمہیں اپنی سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا، تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گا۔ میرے نہیں تو اپنے بارے میں سوچو، کیا کرو گی تم مجھ سے یوں ناراض ہو کر، یوں منہ موڑ کر؟ ساری زندگی اکیلے گزارو گی کیا؟ تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہر کسی کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، اسی طرح تمہیں بھی میرے ساتھ کی ضرورت ہے۔ دیکھو میں سب کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ اگر پھر کبھی میں تم سے غلط سلوک کروں تو بے شک ایک پل نہ لگانا مجھے چھوڑنے میں، بس ایک بار مجھے موقع دے دو۔ سکندر نہایت غمگین انداز میں بولا۔ بیٹا، ایک موقع تو ہر انسان کا حق ہے، اگر وہ سدھرنا چاہتا ہے تو تمہیں بھی اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ میں جانتی ہوں جو بھی اس نے کیا وہ غلط تھا، تمہارا دل دکھا ہوگا، لیکن اب وہ سب ماضی کا حصہ بن گیا ہے اور سکندر اس پر شرمندہ بھی ہے، اور پھر جب تم دونوں ساتھ رہو گے تو ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی، اللہ نے چاہا تو۔ اگر تم ابھی بھی اپنی ضد پر قائم رہتی ہو
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ کو وہ عورتیں بالکل پسند نہیں جو بلا وجہ طلاق لیتی ہیں۔ کوثر شاہ بہت پیار سے آنیہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، تمہاری امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم ایک بار اس بارے میں سوچو ضرور بیٹا، ایسا نہ ہو تمہارا ایک غلط فیصلے سے تمہاری دنیا بھی مشکل ہو جائے اور آخرت بھی۔ ظفر شاہ نے کوثر شاہ کی ہاں میں ہاں ملائی، باقی سب بھی خاموش کھڑے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ سکندر نے بات ہی اس طرح کی تھی کہ سب کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اب کوئی کیوں چاہے گا کہ گھر کی لڑکی کو طلاق ہو؟ یہ تو مجبوری کے فیصلے ہوتے ہیں، جب کوئی راہ نہیں دکھتی تو لوگ اس کی جانب بڑھتے ہیں، اور سکندر نے بڑی چالاکی سے ساری وجوہات ختم کر دی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ تو وہی جانتا تھا، لیکن آنیہ کا دل و دماغ ضرور کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو، میں تمہارے حقوق میں ذرا بھی کمی کروں تو بے شک مجھے چھوڑ دینا، میں پھر تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایسے مجھے مت چھوڑو۔ سکندر نے آنیہ کے آگے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، کیا کر رہے ہو؟ کوثر شاہ نے فوراً ہی سکندر کو روکتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی ایک دم حرکت میں آئے تھے جیسے اسے روکنا چاہتے ہوں۔ آنیہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنا مقدمہ گھر کی عدالت میں ہار گئی ہے۔ افسوس کا ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہا اور اس نے سب کو دیکھتے ہوئے بے دردی سے اس آنسو کو گال پر ہی روک دیا۔ اب نصیب میں جو بھی تھا اسے قبول تھا، کم سے کم اس نے کوشش تو کی تھی۔ ٹھیک ہے، بس آخری بار، آنیہ نے بنا تاثر دیے کہا۔ سب کے چہروں پر ایک دم خوشی امڑ آئی سوائے حریم کے، کیونکہ وہ آنیہ کے دکھ سے واقف تھی، اس نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن باقی سب کی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ سکندر نے چال ہی ایسی چلی تھی کہ سب کو اسے ایک موقع دینا ہی پڑا۔ زنین کا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا، وہ خوش نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ آنیہ کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خود پر کنٹرول کرتا وہ آہستہ آہستہ سے بنا کسی کی نظر میں آئے گھر سے باہر چلا گیا۔ کوثر شاہ نے اسے گھر سے جاتے دیکھ لیا تھا، وہ خوش تھی، ان کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے، ورنہ میری بیٹی ایسی بات خود سے کر ہی نہیں سکتی، یہ تم ہی ہو جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہے ہو، لیکن جب تک کوثر شاہ زندہ ہے میں تمہیں تمہاری کسی چال میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میری بیٹی کی زندگی کو تم نے کھیل سمجھ لیا ہے نا، کہ اپنے مطلب سے اسے استعمال کرو گے؟ دیکھ لو جیت آخر کس کی ہوئی، اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو حق پر ہوتے ہیں، جو اوروں کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اللہ ان کا کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ کوثر شاہ دل ہی دل میں زنین کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ ضد، انا، غرور اور تکبر نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، نہ تو وہ یہ پٹی اتارنا چاہتی تھی، نہ ہی حقیقت کو دیکھنا چاہتی تھی، بس اپنی سوچ کے مطابق خود بھی چل رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ دنیا بھی ویسے ہی چلے۔ یا اللہ، میں کیوں ایسا محسوس کر رہا ہوں؟ میں تو جانتا تھا وہ میری نہیں ہے، میں نے تو اس کا خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دیا تھا، پھر کیوں مجھے آج اتنا دکھ ہو رہا ہے؟ زنین گھر سے باہر نکلتے ہی شکستہ لہجے میں زیر لب بولا۔ زنین کے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ جنگل سے باہر نکل آئی۔ زنین افسردہ تھا، اس نے دور سے ہی زنین کی اداسی محسوس کر لی تھی۔ آج بہت دنوں بعد اسے اپنی طاقت دکھانے کا موقع دوبارہ ملا تھا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے زنین کی جانب بڑھی۔ میرا دل اسے کھونے سے نہیں ڈر رہا، میرے رب، نہ جانے یہ کیا ہے میرا دل جو محسوس کر رہا ہے، اس کی حقیقت تو صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہونے سے روک دوں، بغاوت کروں، چیخوں چلاؤں، لیکن اسے سکندر کے ساتھ نہ جانے دوں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، لیکن کیا پتہ یہ میرے دل کا وہم ہو، شاید یہ میری محبت ہو جو کہ اس وقت خود غرض ہو رہی ہے، لیکن نہیں، مجھے آنیہ کے لیے اس کے بہتر کل کے لیے خاموش رہنا ہوگا۔ میرے منہ سے نکلا ایک لفظ اس کی زندگی دشوار بنا دے گا۔ نہیں، مجھے خود کو سنبھالنا ہی ہوگا۔ مومن مشکل میں گھبراتے نہیں ہیں۔ زنین کے کانوں میں اپنی امی کا کہا جانے والا جملہ زور زور سے گونجنے لگا۔ یہ جملہ اس کی امی اکثر و بیشتر بولتی تھی۔ ان تینوں نے اپنی امی کو کبھی مشکلات میں گھبراتا ہوا نہیں پایا تھا، اور اب اس کی باری تھی اپنی مشکل کا ڈٹ کر سامنا کرنے کی۔ مومن مشکل میں صبر سے کام لیتے ہیں،
اس کی امی کی آواز اس طرح گونج رہی تھی جیسے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں۔ زنین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اذیت پر صبر اس کے بے چین دل کو سکون دے رہا تھا۔ وہ یہ سکون اپنے اندر تک محسوس کرنا چاہتا تھا۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، یا اللہ میں تیرا بندہ، تو مجھے اپنی رضا میں راضی کر دے۔ زنین آنکھیں بند کیے اللہ سے مخاطب تھا۔ وہ جو اس پر حملہ کرنے کی نیت سے اس کے پاس آ رہی تھی، اس کو اس طرح دیکھ کر واپس چلی گئی۔ زنین اپنے اللہ سے ہم کلام تھا، اپنے رب سے مدد طلب کر رہا تھا، اور جب مومن بندہ اپنے دکھ سکھ میں اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو اس کا رب اپنے تمام تر توجہ اپنے اس بندے کی جانب مرکوز کر لیتا ہے۔ بس بات ہوتی ہے ایمان کی۔ رب اور بندے کے بیچ ایسے حالات میں نہ تو شیطان خود آ سکتا ہے، نہ ہی اس کے چیلے شیطان۔ بابا آپ بتائیں رخصتی کے لیے کون سے دن مقرر کریں، کیونکہ اب جب نکاح ہو گیا ہے تو پھر ہماری بہو جلد سے جلد اس گھر میں آ جانی چاہیے، اویس شاہ خوشی خوشی فرحان شاہ سے کہہ رہے تھے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کل جا کر ظفر سے بات کر آؤ، وہ جیسا کہے ویسا ہی کر لینا۔ فرحان شاہ نے نارمل سے انداز میں کہا۔ ظفر سے کیوں بات کروں؟ حریم کباب اب آ چکا ہے، میں جعفر بھائی سے بات کروں گا کل جا کر، اویس شاہ نے فوراً ہی کہا۔ انہیں فرحان شاہ کا جعفر شاہ کو نظر انداز کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ بچپن سے آج تک ظفر نے اس بچی کو پالا ہے، اس کا خیال رکھا ہے۔ اس کے باپ کو آئے ابھی جمعہ 4 دن نہیں ہوئے، اور ویسے بھی نہ جانے اس کا کیا ارادہ ہے۔ گھر کے کسی معاملے میں تو آگے بڑھتا نہیں ہے۔ بیٹی 2 دن غائب رہی، مجال ہے جو اس کے چہرے پر میں نے فکر یا پریشانی دیکھی ہو۔ البتہ ظفر کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے کتنا دکھ ہے۔ فرحان شاہ سخت انداز میں کہہ رہے تھے۔ بابا ابھی تو وہ آئے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ گھل مل جائیں؟ ان کے سامنے جو بچے گود میں تھے اب جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، کئی لوگ دنیا سے چلے گئے۔ وہ کریں بھی تو کیا؟ ایک بار ان کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھیں۔ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو بتائیں کون دے گا؟ آپ بھی نا کبھی کبھی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور رہی بات پریشان ہونے کی، تو کیا آپ نہیں جانتے انہیں وہ کب پریشان ہوتے ہیں؟ ان کا اپنے رب پر ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی غم پریشانی کو اپنے ارد گرد بھی بھٹکنے نہیں دیتے، اور یہی تو سچے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اویس شاہ بہت تحمل سے فرحان شاہ کو سمجھا رہے تھے، لیکن وہ فرحان شاہ ہی کیا جو کسی کی بات سکون سے سن کر مان لے۔ ابھی اویس شاہ کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو بابا؟ اویس شاہ نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے فرحان شاہ کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سکندر، یہ سب ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ تم نے جو غلطیاں، بلکہ میں کہوں گا جو گناہ ماضی میں کیے، ان کے لیے تمہیں ہم نے معاف کر دیا۔ یہ بالکل مت سمجھنا کہ جس طرح ہم پہلے غافل رہے ہیں آئندہ بھی اسی طرح غافل رہیں گے۔ اگر تم اتنا بتا رہے ہو تو حقیقت میں نہ جانے کیا ہوا ہوگا، کیونکہ سچائی ہر کوئی صرف 30% ہی بتاتا ہے، باقی کا 70% ہر کوئی اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کھا جاتا ہے۔ مجھے خود پر افسوس ہے کہ میں اپنی بہن کا خیال نہ رکھ سکا، اس کا دکھ نہ جان سکا، لیکن اگر اب تم نے اسے دکھ پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کے ایک ایک آنسو کا بدلہ تم سے خود لوں گا۔ اگر تم اسے خوش رکھتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، تو یقین جانو میں روحان شاہ حلفاً کہتا ہوں کہ تم نے مجھے اپنا اسیر کر لیا۔ تمہیں جب میری ضرورت ہوگی تم مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ روحان سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے کہہ رہا تھا۔ روحان کی باتیں سن کر آنیا نے اپنی گردن نیچے جھکا لی۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ بازی یوں پلٹ جائے گی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ایک بیوی خیانت برداشت کرے گی؟ وہ تو پھر بھی چپ رہی، تم نے اس کے اوپر ایک دوسری غیر لڑکی کو ترجیح دی، اس کو اول فول کہا، اور اب تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے؟ مجھے تو حیرت ہے کہ وہ اتنے عرصے چپ کیسے رہ لی، کوئی اور ہوتا تو کبھی برداشت نہ کرتا۔ میں نہیں مانتا کہ کسی نے تمہیں کچھ پلا دیا اور تم نے انجانے میں فون کیا۔ نہیں، دراصل تم نے نشہ کیا تھا، حرام مشروب کو اپنے گلے سے اتارا، اور پھر جو تمہارے دل میں تھا تم نے وہ سب کہا، اپنے اندر کا غبار نکالا، اور اب تم چاہتے ہو وہ یہ سب بھول جائے۔ مجھے اس لڑکی کی ہمت پر ناز ہے، فخر ہے، لیکن مجھے ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی ہے۔ اسے اب تم اکیلا مت سمجھنا۔ زاویار بھی آگے بڑھ کر بولا۔
सिकंदर बिल्कुल खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रहा था। आप लोग बेफिक्र रहें, आइंदा मैं आप लोगों को कोई मौका नहीं दूंगा। सिकंदर ने अपनी तमाम तर मक्कारी को छुपाते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। चलो अब ये सब बंद करो। बेटा सिकंदर आओ, कुछ खा पी लो। बस अब ये कचहरी बंद करो। कोसर शाह माहौल में तनाव महसूस करती आगे बढ़कर बात को रफा दफा करने लगी। कोसर शाह के आते ही जावियार और रूहान दोनों ही पीछे हट गए। नहीं खाला जान, मैं थक गया हूँ, अब अपार्टमेंट जाऊंगा। आप लोग इजाज़त दे तो आनिया को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सिकंदर ने आनिया की जानिब बहुत प्यार से देखकर कहा। हाँ हाँ ले जाओ, कोसर शाह खुशी से चहक कर बोली। ये सुनते ही आनिया का दिल एकदम डूबने लगा। पता नहीं क्यों वो उस शख्स के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो ये सब हरगिज़ नहीं चाहती थी। अभी नहीं, सुबह चले जाना। अभी तो आनिया ने कोई तैयारी भी नहीं की, ऐसे कैसे जा सकती है। फुरकान शाह ने आनिया के चेहरे पर तारी हुई घबराहट देखकर कहा। नहीं, पैकिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं, मैंने आनिया के लिए शॉपिंग की है। मुझे मौका दे, मैं अपनी बीवी को अपने अंदाज में मनाना चाहता हूँ। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत जवान मर्द था और चेहरे की खूबसूरती अक्सर दिलो दिमाग की बदसूरती पर गालिब आ ही जाती है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, ले जाओ इसे। जफ़र शाह ने बिना आनिया की रजामंदी पूछे सिकंदर को इजाज़त दे दी। आनिया ने बेबसी से हरीम को देखा, लेकिन चाचू, हरीम ने हिम्मत करके आगे बढ़कर कुछ बोलना चाहा। लेकिन क्या बेटा, कोसर शाह ने एकदम उसकी बात को काटा। वो अब कोई भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए हरीम को कुछ कहने से पहले ही रोक दिया। वो मैं कह रही थी कि आनिया को कुछ टाइम दे दें तैयार होने के लिए, ज़हनी तौर पर। हरीम ने अटकते अटकते अपनी बात मुकम्मल की। बेटा इतना वक्त काफ़ी था, 6 माह बहुत होते हैं। देखा नहीं तुमने दूर रहने से रिश्ते पर कैसे असर पड़ता है। अब एक पल नहीं, उसका शोहर उसे ले जाना चाहता है, हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले। वैसे भी वो सिकंदर की इमानत है, सिकंदर जब चाहे जिस हाल में चाहे उसे वापस ले जा सकता है। कोसर शाह आवाज़ बुलंद बोली, ताकि कोई और आगे बढ़कर मज़ाहमत ना करे। चलो। आनिया ने कोसर शाह की बात सुनकर एक नज़र अपनी माँ को देखा और हिम्मत करके सिकंदर के पास आकर कहा। अब अभी जाए या कल, जाना तो था ही, तो अभी क्यों नहीं। सिकंदर ने आनिया को देखकर फातिहाना मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। बात सुने, इसे इस तरह जाने से रोक लें प्लीज़। परीशे जावियार के पास आकर सरगोशी के अंदाज में बोली। मेरे पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं है। जावियार ने आनिया के जर्द पड़ते चेहरे की जानिब देखकर कहा। यह गलत हो रहा है। हरीम ने भी जावियार के पास आकर अपनी अर्जी डाली। वो शादीशुदा है और एक शादीशुदा औरत को उसके शोहर के साथ जाने से मैं किस तरह रोक सकता हूँ, जबकि उसके माँ बाप भी राज़ी हैं। तुम दोनों समझती क्यों नहीं हो। जावियार ने जवाब दिया और सीधा हवेली से बाहर चला गया। शायद वो जुनैन को ढूंढ रहा था, या शायद वो यूं आनिया को इस तरह जाते हुए नहीं देखना चाहता था। जो भी था, उसके लिए एक पल भी वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। हरीम और परीशे वहीं खड़ी आनिया को देख रही थी, जबकि आनिया बिल्कुल खामोश नज़रें झुकाए सिकंदर के साथ खड़ी थी। अर्शिया, जो कि आनिया के मामलात से बिल्कुल अनजान थी, खामोशी से तमाम मामलात को देख रही थी। आनिया इधर आओ। रूहान ने आनिया का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाते हुए कहा। आनिया खामोशी से उसके साथ चलती चली गई। सिकंदर हालांकि जफ़र शाह और कोसर शाह से बातों में मशगूल था। उसने आनिया को जाते हुए देखकर उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन जफ़र शाह की बात मुकम्मल नहीं हुई थी, तभी अपनी अच्छी शख्सियत का भरम रखने के लिए खड़ा रहा। कुछ भी, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो, ये तुम्हें आइंदा के बाद ज़रा भी तंग करे, बिला झिझक मुझे बताना। अम्मी और बाबा को मैं देख लूँगा। इस शख्स की बातों पर पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं। अगर ये उस लड़की से या किसी और लड़की से मिले या तुम्हें कुछ भी ऊल फूल कहे, एक दफ़ा मत सोचना, एक दफ़ा भी मत सोचना। वापस चली आना, या फिर मुझे एक बार फ़ोन कर देना। रात का आखिरी पहर भी होगा तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए घर से निकल जाएगा। रूहान बहुत प्यार से अपनी बहन को समझा रहा था, जबकि आनिया तो समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। वो खुद नहीं जाना चाहती थी, वो चीखना चिल्लाना चाहती थी, वो रोना चाहती थी, लेकिन रोने और मातम मनाने के लिए वजह का होना ज़रूरी होता है, और जो वजह उस मासूम लड़की के पास थी वो उसके माँ बाप के लिए काफ़ी नहीं थी।
چلو دیر ہو گئی ہے۔ سکندر نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آنیہ کے پاس آ کر کہا، ساتھ ہی اس نے آنیہ کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ سکندر کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی آنیہ کے پورے جسم میں اذیت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں، شوہر کا پاس آنا، اس کا ہاتھ پکڑنا مجھے برا لگ رہا ہے۔ کہیں اس سب میں ہی تو غلط نہیں؟ کہیں ہمارے رشتے کو بگاڑنے والی میں ہی تو نہیں؟ کیا پتہ یہ سب میری ہی غلطی ہو، میں ہی شاید اپنی ادھوری محبت کے اثر سے نہیں نکلی، شاید مجھے سکندر اسی لیے آج تک نہیں بھایا۔ آنیہ اپنے دل میں خود کو ملامت کرنے لگی۔ بھول گئی ہو اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی۔ ہاں تمہاری غلطی تھی، تم اپنی محبت کو بھول نہیں پائی، لیکن اس رشتے کو خراب کرنے میں اس شخص نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آنیہ اپنے دل و دماغ کی جنگ میں کسی ایک کا ساتھ دینے سے قاصر کھڑی تھی۔ عجیب ہلچل تھی، بے چینی تھی، دماغ کچھ کہہ رہا تھا، دل کچھ۔ بیٹا حریم، آنیہ کو اوپر لے جاؤ، اس کے سامان سمیٹنے میں ذرا مدد کر دو، اب تھوڑا بہت تو کچھ لے کر جائے گی نا؟ کوثر شاہ نے کہا تو حریم فوراً ہی آنیہ کو لے کر اوپر کمرے میں چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ میرا مطلب ہے راضی ہو؟ حریم نے کمرے میں گھستے ہی کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا حریم، ابھی صبح میں خلا کے کاغذات جمع کروا کے آئی ہوں اور ابھی دیکھو میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ آنیہ نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کہا، صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ تو مت جاؤ، منع کر دو، حریم نے سامان اس کے بیگ میں ڈالتے ہوئے ہاتھ روک کر کہا۔ اتنا آسان نہیں ہے، مجھ میں بغاوت کی ہمت نہیں، اور کن وجوہات پر کروں میں بغاوت؟ مجھے لگتا ہے میں ایک دن یوں ہی مر جاؤں گی، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں سب روئیں گے، لیکن شاید خود کے لیے، یا شاید نہیں، کیونکہ میں کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ مجھے لگتا ہے یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ شوہر ہے میرا، اسے مجھے سمجھنا چاہیے تھا، درد تو پہلے ہی بہت تھے، کیا وہ مرہم نہیں ہو سکتا تھا؟ آنیہ کی آنکھیں خالی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ حریم نے آنیہ کو ٹوکا۔ مجھے لگتا ہے یہ درد میری سانس روک دے گا، میں اگلا سانس بھی نہ لے پاؤں گی۔ کیا یہ ہوتی ہے زندگی؟ کیا اذیت ہی کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ اس کا جب دل چاہتا ہے مجھ سے اپنے مزاج کے حساب سے سلوک کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کیا میں اس کے جذبات کا کوڑا دان ہوں جہاں وہ آ کر اپنی تمام تر تھکاوٹ اور غصہ نکالتا ہے اور بس؟ میرا وجود کیوں ایک سوال ہے، کیا سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے حریم؟ آنیہ خشک آنکھوں سے حریم کی جانب دیکھ کر کہہ رہی تھی، نہیں یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا آگے اب تمہارے ساتھ سب اچھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے سکندر کو احساس ہو گیا ہو اس کی اپنی غلطی کا، اب آگے وہ تمہیں خوش رکھے۔ حریم بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا دل خود بہت پریشان تھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں اور اب ایسی باتیں مت کرنا، ٹھیک ہے؟ حریم نے آنیہ کا سامان ہاتھ میں اٹھا کر کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سکندر کے ہمراہ لال حویلی سے چلی گئی۔ کوثر شاہ کے سوا سب کے ہی چہرے پر ایک فکر، پریشانی صاف ظاہر تھی، لیکن اس پریشانی اور فکر کو کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا رہا تھا۔ اپنے تمام تر وسوسوں اور وہم کے ساتھ سب ہی اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اچھا، اس میں بھی ابھی میں نے ایک چیز پڑھی تھی جو کہ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی تھی، اور وہ کیا تھا بھلا؟ ہاں، یہ جو جنات سے بچنے کی وہ جو چیزیں بتائی تھی، ہاں وہ جو 5 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا، مطلب یہ جنات اور شیاطین جو ہیں یہ 5 چیزوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک تو مومن بندہ، دوسرا سورۃ بقرہ کی تلاوت، تیسرا لبان پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جو کہ ہوا معطر کرتی ہے، چوتھا کلونجی، اور 5واں زیتون۔ مجھے یہ چیز جو ہے نا یہ ابھی اس میں سیکھنے کو ملی ہے، جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے مطلب۔ اور یہ جو زیتون کے تیل پر سورۃ بقرہ پڑھ کر
اس پہ دم کر کے تو وہ پھر اس سے مساج کرنا، یہ نئی چیز ہے میرے لیے، ایک کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور کافی مجھے خوشی ہوئی ہے جان کے۔ اور میں تو فین ہوگی رائٹر کی، شیخ زادی ہیں، تو اس میں کافی کچھ پتہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک غار ناول پڑھا تھا، اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ مطلب غار کا تو ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ اس میں پردے کا تو تھا ہی، وہ ایک سٹوری کے علاوہ اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملا تھا، اس میں بھی ایسی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں تھیں کہ ہاں بھئی پتہ چل رہی ہیں، تو وہ بھی کافی اچھا تھا ناول۔ تو اگر آپ لوگوں نے غار نہیں سنا ہوا تو وہ بھی لازمی سنیے گا، اس کی 7 ایپیسوڈز ہیں بس، تو وہ بھی کافی اچھا ناول تھا۔ تو چلے پھر ملتے ہیں ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔